स्टार ऑफ PID के इस एपिसोड में फहद असद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ इनफ रीज़न फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ इट, और यकीनन आपका भी यही जज्बा होगा। किसी भी हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू यानी आमदनी की ज़रूरत होती है। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के भी आमदनी के बहुत ज़रिए हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन एक अहम सतून है। यूजुअली टैक्स इजाफी आमदनी या लग्जरी आइटम्स पे एक ख़ास परसेंटेज के हिसाब से वसूल किया जाता है। बिलाशुबा जो लोग कानून के हिसाब से टैक्स दे रहे होते हैं वो मुल्क की आमदनी में एक खातिर ख्वाह किरदार अदा कर रहे होते हैं। आज का स्टार ऑफ PID का ये एपिसोड ऐसे ही तमाम लोगों को डेडिकेट किया जाता है। PID ऐसे तमाम टैक्स पेयर को सलाम पेश करता है। मेरे आज के स्टार ऑफ PID एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट और लॉयर हैं। मैंने उनके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। टैक्स, अकाउंट्स और लॉ जैसे पेचीदा मजमून को नहायत आसान अल्फाज में बयान करके लोगों को गाइड करते हैं, और शायद यही उनकी कामयाबी का राज है। आइए मिलते हैं आज के स्टार ऑफ PID जनाब सईद हसन खान साहब से। हेलो। Hello sir, good evening. Good evening. Hi, I'm Aksha. Welcome to SU Khan Associates. Thank you. I want to see Mr. Saeed, please. Sure sir, please follow me. Before I lead you to our meeting room, I'd like to introduce you to the team members around here. Sure. Hi, my name is Muhammad Ali. Hi, my name is Ibrahim Kari. Hi, this is Atif Ali Malik. My name is Abdul Hussain. This side sir. Please have a seat inside. Make yourself comfortable. Mr. Saeed will join you in a minute. Okay. Assalamu alaikum Fawad sahab. Assalamu alaikum sir. Raj ji, thank you very much. Most welcome. Please session रखिए. बहुत शुक्रिया सर. आप भी बैठिए प्लीज. जी सईद साहब, थोड़ा सा अपने मुतालिक और कंपनी के मुतालिक सुनने वालों को बताइए प्लीज। दो पार्टनर्स हैं, माई सेल्फ सईद हसन खान और सैफुल्लाह खान। हम दोनों प्रोफेशनल अकाउंटेंट और लॉयर्स हैं। मैं टैक्सेशन में 20 साल तजर्बा रखता हूं, जबकि मेरे पार्टनर सैफुल्लाह खान इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजरी में 20 साल तजर्बा रखते हैं। जैसे कि सईद साहब आपने बताया कि आप टैक्सेशन में तजुर्बा रखते हैं, तो टैक्सेशन के अलावा आपकी और कौन सी फील्ड जो है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, ज़रा प्लीज़ नाज़रीन को बताइए। टैक्सेशन के अलावा, जिसमें टैक्सेशन हम एडवाइजरी, कंप्लायंस और एग्जीक्यूशन तीनों तरह की सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजरी और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, फिजिबिलिटी स्टडीज़ और इनसे मुतल्लिक़ खदमात मुहैया करते हैं। जैसे हम लोग दुबई में रह रहे हैं, यहाँ पे एक पाकिस्तानियों की कसीर तादाद रहती है। आपके पास अपने उन पाकिस्तानी भाइयों को सपोर्ट करने के लिए क्या प्लान है जो यहाँ पे रह रहे हैं और आपसे उनको कोई एडवाइजरी चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए? आपके इल्म में है कि सन 2018 से UAE में वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे आमतौर पर वैट और फ़ियाम में कहा जाता है, मुख्तसर तौर पे वो लागू हो गया है। तो हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को, जो कारोबारी हज़रात हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनको UAE के टैक्स लॉ से कंप्लाइंट के मुतालिक कंप्लीट गाइडेंस देते हैं, ताकि वो एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं, उनको जो हमारे मुल्क में पाकिस्तानी टैक्सेशन लॉ है उससे मुतालिक भी हम उनको आगाही मुहैया करते रहते हैं। जैसे आपने बताया हमारे मुल्क में जो टैक्सेशन लॉ है, अगर आम अल्फाज में सुनने वालों को बताएं कि किस तरह का टैक्स है जो आम आदमी को अफेक्ट करता है, उसको पे करना चाहिए, और किस आमदनी पे उसको टैक्स के जोन में आता है। जी, मैं शुरू में आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में वफाकी सतह पे, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे 3 तरह के टैक्सेस हैं: इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज। एक आम आदमी को बिलअमूम इनकम टैक्स से पाला पड़ता है, और इनकम टैक्स उस वक्त अदा करना पड़ता है जब एक शख्स की काबिल टैक्स आमदन 4 लाख से ज़्यादा हो जाए साल में। और अगर वो तनख्वाहदार आदमी है, सैलरीड पर्सन है, तो उसकी सालाना आमदन अगर 6 लाख से बढ़ जाएगी तो पहले से मखसूस शुदा शरह पे टैक्स रेट उन्हें टैक्स अदा करना होता है। जैसा आपने बताया 4 लाख ये कारोबारी हजरात के लिए है। 4 लाख की लिमिट कारोबारी हजरात के लिए है, और 6 लाख या इससे ज़्यादा आमदन पे टैक्स होता है तनख्वाहदार तबके के लिए। यानी आम अल्फाज में ये समझा जाए कि जिस शख्स की आमदनी 10 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए की आमदनी तक उसको रिबेट है, और बाकी के 4 लाख रुपए की आमदनी पे वो टैक्स देगा। जी हाँ, पहले 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। जब 6 लाख से आमदन बढ़ती है, या कारोबारी हजरात के लिए 4 लाख से जब आमदन सालाना तौर पर बढ़ेगी तो उसको टैक्स अदा करना होगा। यूजुअली पाकिस्तान में जब हम ये टैक्स जमा करवाते हैं तो उसकी कोई स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, कोई टाइम होता है जब टैक्स जमा कराया जाता है? जी, हुकूमत पाकिस्तान का माली साल जुलाई से जून फॉलो होता है। तो जब 30 जून को एक माली साल ख़त्म हो जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान या टैक्स कवानीन 90 दिन का या 3 महीने का एक ग्रेस पीरियड देते हैं,
تو 30 جون کو جو مالی سال ختم ہوتا ہے اس کے ٹیکس گوشوارے یا ٹیکس ریٹرن 30 ستمبر تک جمع کرانے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی پروسیجر دیا ہوا ہے؟ آن لائن سبمیشن ہوتی ہے یا پیپر سبمیشن ہوتی ہے؟ اس متعلق بتائیے کچھ. جی آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سن 2009 سے حکومت پاکستان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو حکومت پاکستان کا ٹیکس کلیکشن کے ذمہ دار ادارہ ہے تمام ٹیکس فائلنگ اور ٹیکس پیمنٹ آن لائن کر دی ہے. اب تمام ٹیکس گزار ٹیکس پیئرز اپنے دفتر میں گھر میں بیٹھ کے بآسانی طور پہ کمپیوٹر کی مدد سے اپنی ریٹرنز آن لائن فائل کر سکتے ہیں. اچھا، جو لوگ یو ای میں رہتے ہیں اور اس طرح پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بستے ہیں پاکستانی بھائی، وہ بھی کیا اس ٹیکس زون میں آتے ہیں؟ ان کو بھی اگر ان کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ سے زیادہ ہے یو ای میں رہتے ہوئے، تو کیا ان کو بھی ٹیکس ادا کرنا چاہیے؟ جی اس بارے میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو دبئی میں یا یو ای میں یا ملک دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، اگر وہ پاکستان میں کوئی قابل ٹیکس آمدن ارن کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پہ ٹیکس دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان کی پاکستان میں کوئی آمدن نہیں ہے تو انہوں نے کوئی ٹیکس گوشوارہ جمع نہیں کرانا. لیکن اگر ان کی بیرون ملک بھی آمدن ہے اور پاکستان میں بھی آمدن ہے تو انہوں نے صرف پاکستانی آمدن سے متعلق اپنا ٹیکس گوشوارہ جمع کرانا ہے. یعنی اگر ان کی پاکستان میں کوئی آمدنی نہیں ہے اور وہ اپنی سیلری پاکستان یہاں سے بھیج رہے ہیں جو سالانہ 6 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے، تو ان کو ٹیکس نہیں دینا. جی ہاں، کیونکہ وہ ان کی فارن ریمیٹنس ہے، وہ ان کی آمدن نہیں ہے. آمدن ان کی وہ ہے جو ملک سے باہر وہ کما رہے ہیں. تو پاکستان کی حدود میں انہیں ٹیکس صرف اس آمدن پہ دینا ہے جو پاکستان میں وہ آمدن کر رہے ہیں یا کمائی کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی آمدن ملک سے باہر کر رہے ہیں اور اپنی رقم کی ترسیل پاکستان میں کر رہے ہیں تو اس پہ پاکستان میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا. اچھا سعید صاحب، سننے والوں کو یہ بتائیں، اسی سے ریلیٹڈ سوال، ایک شخص یہاں سے پاکستان پیسے بھیجتا ہے تو جو ریسیور ہے پاکستان میں وہ اس پیسے کو ریسیو کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ ایک سال میں 6 لاکھ سے زیادہ پیسے ریسیو کرتا ہے ایز اے فارن ریمیٹنس، تو کیا وہ ٹیکس زون میں آتا ہے؟ اس کے لیے حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر بیرون ملک مقیم پاکستانی لیگل ریسورسز سے وضع کردہ قوانین کے مطابق اپنی رقم ترسیل کریں گے ملک سے باہر سے پاکستان کے اندر، تو وہ فارن ریمیٹنس 6 لاکھ سے زیادہ بھی ہو یا جس بھی رقم کی ہو وہ قابل ٹیکس نہیں ہے. ماسوائے اس کے کہ اگر غیر قانونی طریقہ کار سے جب آمدن بھیجی جاتی ہے تو اس کی چونکہ منی ٹریل نہیں ہوتا تو اس پہ ٹیکس والے سوال گزار کرتے ہیں، اور اگر آپ اس پہ دستاویزی ثبوت کے مطابق ثابت نہ کر سکیں گے تو آپ کو پھر ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا سعید صاحب، ابھی آپ نے فارن ریمیٹنس کی بات کی، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک پہ آؤں گا، مگر میں اپنے پرانے سوال کی کنٹینیوٹی کی طرف آؤں گا کہ اگر کوئی شخص یہاں سے پاکستان پیسے بھیجتا ہے اور وہاں پہ وہ کمرشل پراپرٹی بناتا ہے یا کوئی گھر بناتا ہے جس کو ڈومیسٹک پراپرٹی کہتے ہیں، تو کیا اس صورت میں وہ ٹیکس زمرے میں آتا ہے؟ فہد صاحب، جو ہمارے غیر ملکی پاکستانی ہیں جب وہ یہاں سے رقم منتقل کرتے ہیں پاکستان میں تو وہ قابل ٹیکس نہیں ہے. اب اس رقم کو استعمال کرتے ہوئے چاہے جائے گا کہ وہ کمرشل پراپرٹی بناتے ہیں یا ریزیڈینشیل پراپرٹی بناتے ہیں، وہ بھی قابل ٹیکس نہیں ہے انلیس کہ اس کمرشل پراپرٹی سے یا ریزیڈینشیل پراپرٹی سے کوئی رینٹل انکم آنا شروع ہو جائے تو وہ رینٹل انکم جو ہوگی وہ پاکستان میں قابل ٹیکس ہوگی. صرف رقم کی ترسیل یا اس رقم سے ادھر پراپرٹی بنا لینا قابل ٹیکس ایونٹ نہیں ہے انلیس کہ اس پراپرٹی سے چاہے وہ کمرشل ہو یا ریزیڈینشیل پراپرٹی اس سے کوئی رینٹل انکم یا کسی اور طرح کی آمدن آنا شروع ہو تو وہ آمدن قابل ٹیکس ہوگی. اچھا سر، آپ نے اپنے فارن ریمیٹنس کی بات کی تھی اور لیگل ذرائع سے بھیجنے کی بات کی تھی، اس متعلق ذرا سننے والوں کو بتائیں کہ لیگل ریمیٹنس کا جیسے ہم اپنے ملک بھیجتے ہیں تو اس کی اکانومی پہ کیا مثبت اثر ہوتا ہے، اور اگر یہی لیگل ریمیٹنس نہ کی جائے اور کسی اور ذریعے سے بھیجا جائے تو اس سے ملک کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، ذرا سننے والوں کو بتائیں. جی میں پہلے اپنے بھائیوں کے لیے بتاؤں گا کہ انہیں اس کے لیے کیا بینیفٹ ہے اپنی جو فارن ایکسچینج ہے قانونی ذرائع سے پاکستان منتقل کرنے کا. ٹیکس اتھارٹیز جو پاکستان کی ہیں وہ آفیشیل چینل سے فارن ریمیٹنس کو ایک قابل قبول ٹیکس ایویڈنس سمجھتے ہیں. جب آپ آفیشیل چینل سے اپنی رقم پاکستان میں بھجواتے ہیں تو وہ ٹیکس والے اسے قابل قبول سمجھتے ہیں اور اس کو آپ کی آمدن نہیں بلکہ فارن ریمیٹنس سمجھتے ہیں اور اس کو پہ آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا. اس کے برعکس اگر آپ غیر قانونی ذرائع سے اپنی رقم پاکستان ترسیل کریں گے تو ٹیکس آمدن دستور کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ حکومت پاکستان کو اس کا فائدہ یہ ہے، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے ہماری اکانومی جن حالات سے گزر رہی ہے، ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہمارے حکومت کے ریاست پاکستان کے فارن ریزرو ایک خاص حد تک لیول پہ مینٹین رہے.
تو ہمارے جو پاکستانی بھائی جو آفیشیل چینل سے اپنی فارن کرنسی اپنے ملک میں بھیجتے ہیں وہ براہ راست اپنے ملک کی اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ سر، آپ کا پاکستان کے ٹیکسیشن کے حوالے سے ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے اور آپ نے بتایا 20 سال کا تجربہ ہے، تو یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان میں اگر ان کے بزنسز ہیں، اگر ان کے ایسے کاروبار ہیں جو ٹیکس زون میں آ سکتے ہیں یا آتے ہیں، تو اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو آپ ان کو یہاں پہ بیٹھ کر کس طرح کی سروسز دے سکتے ہیں جس میں ان کو سپورٹ بھی ملے اور ایک اچھی ایڈوائزری ملے؟ فاضل صاحب، تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی کہ حکومت پاکستان آج کل الیکٹرانک فائلنگ کے ذریعے ٹیکس گوشوارے وصول کر رہی ہے، تو یہ ہمارے پاکستانی بھائی یا ٹیکس گزار دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھے ہوں وہ الیکٹرانکلی اپنی ریٹرنز فائل کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے تمام اپنے بھائیوں کو جو ریٹرن جمع کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر موجود ہیں، خاص طور پہ اگر دبئی میں موجود ہیں تو ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کے تمام خدمات دے سکتے ہیں، ان کو گائیڈنگ بھی دیں گے، ان کو ایڈوائزری بھی دیں گے، اور ان کی ٹیکس ریٹرن یہاں سے بیٹھ کے جمع ہو سکتی ہے اور ادائیگی ٹیکس بھی یہاں سے ہو سکتی ہے بآسانی طور پہ۔ اچھا، یہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایسٹس ڈیکلیریشن اسکیم گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کی تھی، ایسی اسکیم کا اندرون ملک کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ پھر اسی کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا جو غیر ملکی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، ہم اس اسکیم سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ تو پہلے ان لوگوں کے لیے بتائیے ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان لوگوں کو ایسی اسکیم سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ حکومت پاکستان نے ماضی کے مختلف سالوں میں ایسی اسکیموں کا اجرا کیا ہے جس کے تحت ایسے افراد یا اشخاص جنہوں نے ماضی میں اثاثہ جات بنائے ہیں لیکن اپنے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے اور نہ ہی ٹیکس ادا کیا ہے، تو ایسے اثاثہ جات جو انڈکلیئر تھے ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے اسکیمز متعارف کرائی تھیں، جس کے تحت انتہائی کم شرح کا ٹیکس دے کے یا انتہائی کم شرح سے ٹیکس ادا کر کے ایسے اشخاص یا ہمارے شہری اپنے ایسیٹس کو ریگولرائز کر سکتے تھے، اور یہ اچھا موقع تھا تاکہ لوگ اپنے ایسے اخراجات جن پر انہوں نے پہلے ٹیکس ادا نہیں کیا اس اسکیم کے تحت ایک مناسب اور کم ترین شرح سے ٹیکس ادا کر کے اپنے اخراجات کو وائٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کون سے ایسٹس ہیں جو اس طرح کی اسکیم کے تھرو ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں موویبل اور اموویبل تمام اثاثات شامل ہیں، جیسے کہ مکان، پلاٹ، فلیٹ، پرائز بانڈز، کیش، کارز، جیولری، شیئرز، سٹاکس، بانڈز، ہر طرح کے اثاثات۔ اور جو لوگ یو ای میں رہتے ہیں وہ اب تو چونکہ یہ اسکیم ختم ہو گئی ہے، مگر اگر فیوچر میں ایسی اسکیم آتی ہے جو لوگ یو ای میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ان کے ایسٹس ہیں، کیا وہ بھی ایسی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی، اس کے لیے ہر انڈیویجول کیس کو انفرادی طور پہ دیکھنا پڑے گا، جیسے کہ ہم گفتگو کے شروع میں ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے ایسے بھائی جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کی پاکستان میں قابل ٹیکس آمدن نہیں ہے، انہوں نے بیرون ملک کی اپنی ساری رقم کمائی ہے اور اس رقم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اثاثہ جات بنائے ہیں، تو وہ سرکار قانونی طور پہ اپنے گوشوارے جمع کرانے کے لیے پابند نہیں تھے۔ لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی جو اپنے بیرون ملک رہتے ہیں وہ اپنے نام پہ نہیں اپنے اہل خانہ کے نام پہ اثاثہ جات بناتے ہیں، تو اس صورتحال میں اگر کوئی شخص اپنی بہن، اہلیہ، والدین یا کسی اور رشتہ دار کے نام پہ اثاثہ جات بناتا ہے تو اس صورت میں اس متعلقہ رشتہ دار کو اپنے گوشوارے یا ڈکلیریشن جمع کرانے ہوں گے۔ سر، عام فہم خیال ہے لوگوں کا، اسپیشلی پاکستانیوں کا، کہ پاکستان میں ٹیکس کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس متعلق تھوڑا بتائیے، اگر ہم کمپیئر کریں اور ملکوں سے تو کیا واقعی پاکستان میں جو شرح ٹیکس ہے وہ زیادہ ہے؟ فہد صاحب، پاکستان میں شرح ٹیکس زیادہ ہے لیکن حکومت اسے بتدریج آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے، جیسے کہ کچھ سال پہلے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ایون 45% تھا، لیکن اس سال کارپوریٹ ریٹ 29% ہو گیا اور حکومت کا خیال ہے آئندہ 2 سے 3 سالوں میں اسے مزید وہ کم کریں گے۔ سر، جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں اگر کوئی کیریئر کے طور پہ ٹیکس ایڈوائزری کو یا کنسلٹیشن کو یا آپ کی فیلڈ کو اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ اگر وہ پاکستان میں ہے تو اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ اگر وہ یو ای میں ہے تو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی، میرے اپنے ینگ فیلوز کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر مشورہ ایک ہی ہے کہ اگر وہ ٹیکس ایڈوائزری کے پیشے میں آنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلقہ جو تعلیم ہے، پیشہ ورانہ تعلیم اور تجربہ لازمی حاصل کریں۔ لیکن جس چیز پہ میں زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا، دنیا کے ساتھ یا دنیا کے بدلتے ہوئے ٹرینڈ کے ساتھ پیس برقرار رکھنے کے لیے انہیں انوویشن اور ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کرنا چاہیے۔ آئندہ آنے والے سالوں میں تمام پیشہ ورانہ سروسز جو کہ ہم دے رہے ہیں ٹیکنالوجی اور انوویشن کی محتاج ہوں گی،
تو جب تک ہمارے نوجوان انوویشن اور ٹیکنالوجی پہ زور نہیں دیں گے تو شاید دنیا سے پیچھے رہ جائیں. اس لیے میرا زور ہوگا ہم نوجوانوں پہ کہ وہ ٹیکنالوجی اور انوویشن پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. یعنی جو لوگ پاکستان میں ہیں یا یو اے میں ہیں، بیسک آپ نے ان کو جو گائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ماڈرن ٹیک ہے اس کو اپنا کر اس فیلڈ میں آئیں. جی اس کے بغیر ورنہ وہ مقابلے سے پیچھے رہ جائیں گے. یہ بتائیے کہ کیا آپ نے آرٹیکلز یا ایسا کوئی فورم جوائن کیا ہوا ہے یا آپ آرٹیکلز کے تھرو لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں جس میں جو کوئی نیا ٹیکس پاکستان میں آ رہا ہے یا کوئی نیا لا یو ای میں آیا ہے، ایسی آپ کی کوئی ایسی ایڈوائزری سروس ہے، ایسا کوئی نیوز لیٹر یا ایسے کوئی آرٹیکلز آپ آتے ہیں آپ کی طرف سے؟ جی بالکل، ہم پرو بونو بیسس پہ باقاعدگی سے کیونکہ میرا اس وقت آفس یو اے میں ہے تو یو اے کے ویٹ لاس کے متعلق ہم باقاعدگی سے جو نئی اپڈیٹس آتی ہیں یا نئی چیزیں آتی ہیں ان کو عوام کی یا اپنے بھائیوں کی سمجھ میں آنے کے لیے الیکٹرانک مین سے بآسانی ترسیل کرتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی طرف سے ایک اچھا انفارمیٹیو میسج لوگوں تک چلا جاتا ہے، آپ کو اس کا فیڈ بیک آتا ہے، یعنی لوگ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ جی یقیناً، کیونکہ ہم لا میں جو نئی اپڈیٹس امینڈمنٹس آتی ہیں ان کو سادہ اور آسان الفاظ میں کر کے لوگوں کی سمجھ کے لیے بیان کرتے ہیں، جو یقیناً کسی بھی عام انسان کے لیے، عام فہم کے انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے جو قانون کی پیچیدگی سے بچ کے ایک آسان لفظوں میں اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے. جی سعید صاحب، آپ سے بہت انفارمیٹیو گفتگو ہوئی. اب مجھے امید ہے کہ اس کا سننے والوں کو بہت فائدہ ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے اس فورم کو یوز کرتے ہوئے اپنے سننے والوں کو آپ کوئی پیغام اگر دینا چاہیں. تھینک یو فہد صاحب. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پرٹیکولر میں اپنی طرح میرے ہم وطن جو ملک سے باہر کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ اپنے ملک کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں، تو اپنے طرز عمل پہ ہم نے بہت محتاط ہو کے سوچنا ہے کیونکہ ہمارا طرز عمل ہمارے ملک کی ترجمانی کرتا ہے. تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں یہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن آپ کو اپنے پروگرام کی طرف سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کو ہمیشہ اس بات کی یاد دلائے گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں اسٹارٹ کریں. تھینک یو، آئی ایم گریٹفل. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. فہد صاحب، میں اپنے آفس کے بہاف پہ پی آئی ٹی اور بالخصوص ناصر بنگش صاحب، فہد شاہد، عمر فاروق اور فہد ناصر صاحب کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے انیشیٹو لیا اور اس کے لیے ہمارے دفتر کا انتخاب کیا. اینڈ آئی کین فور سی کہ آپ کا یہ انیشیٹو آندہ چل کے بہت کامیابی حاصل کرے گا. تھینک یو، بہت شکریہ سر. تھینک یو. ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. اپنی فیڈ بیک اور رائے ضرور دیجیے گا. بے شک آپ کی فیڈ بیک اور رائے سے ہی میں اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی ایک نئے اسٹار سے ملاقات ہوگی. میں اپنے پروگرام کا اختتام ایک دعا سے کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ میرے پاک وطن کو تا قیامت قائم دائم شاد آباد رکھ. آمین. اللہ حافظ. پی آئی ڈی زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.